You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक वेरी स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वेलाना और आप देख रहे हैं E-Awaaz टेलीविज़न। नाज़रीन, हम ओवरसीज़ पाकिस्तान से 10,960 किलोमीटर दूर कनाडा में बैठे हुए, जिस तरह आप हमारे रेगुलर प्रोग्राम देखते हैं और मैं 12वां खिलाड़ी कहता ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हूँ, हम सारे 12वें खिलाड़ी इतना दूर पाकिस्तान से बैठे हुए यहाँ पाकिस्तान से पल पल जो ख़बरें हमारे पास आती हैं, हर आने वाली ख़बर पहले से ज़्यादा परेशान कुन होती है। लेकिन इस घुटन के माहौल में अगर हमें एक ऐसा मुअज़्ज़ज़ मेहमान दस्तयाब हो जाए कनाडा में, जिनसे हम पाकिस्तान के मामलात फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनसे ले सकें और फिर बात PTI की हो, इस वक्त ज़ेर बहस जो सबसे पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके एक फाउंडिंग मेंबर 1996 में जब इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब और चंद दोस्त उनके साथ थे, उनमें हामिद खान साहब भी थे। हामिद खान साहब पाकिस्तान की हमारे जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके सीनियर तरीन एक लॉयर्स में से हैं। इनका नाम ही काफ़ी है। पाकिस्तान में शायद ही लॉ का कोई ऐसा कानून हो जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में हामिद खान साहब से इस्तिफ़ादा ना हासिल किया हो। अगर बराह रास्त नहीं मिले तो इनकी कोई ना कोई उन्होंने लेक्चर सुना होगा, अगर लेक्चर नहीं सुना इनकी बुक पढ़ी होगी, अगर बुक नहीं पढ़ी तो किसी न किसी डिसीजन में इनके आर्गूमेंट्स को और इनके दलाइल को कोड किया गया होगा। ये उन सीनियर तरीन पाकिस्तान के कानूनदानों में से हैं जिनकी ग्रिप है कॉन्स्टिट्यूशन पे और पाकिस्तान के पॉलिटिकल हिस्ट्री पे। और इन्होंने जो इनकी बुक बहुत मशहूर हुई, ऑक्सफोर्ड प्रेस वालों ने छापी, वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री की जब बात हो तो उसमें पाकिस्तान का सब कुछ आ जाता है कि पाकिस्तान के क़याम से पहले दिन से लेकर आज हम 76वां यौम आज़ादी मना रहे हैं और 14 अगस्त है। हमारा प्रोग्राम देखने वालों को पाकिस्तान की आज़ादी की 76वां साल मुबारक। तो पूरी हिस्ट्री उसमें आ जाती है और फिर सारे ताने बाने, हुकूमतें गिराने के, हुकूमतें बनाने के, दोस्तियाँ बनने के, दोस्तियाँ टूटने के, और फिर लाइन कट गई, कभी लाइन जुड़ जाती है, कभी कट जाती है, सारे मामलात कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। हामिद खान साहब की एक और बुक हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान भी इम्पॉर्टेंट है और उसका दूसरा एडिशन आ रहा है। पाकिस्तान में अगर किसी बंदे को पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ने का शौक़ है या पाकिस्तान के लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से दिलचस्पी है तो ये दोनों बुक्स ज़रूर उसने पढ़ी होंगी, नहीं तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप ज़रूर पढ़ें। हामिद खान साहब कनाडा तशरीफ़ लाए हुए हैं, इनके साहबजादे यहाँ होते हैं, बहुत अच्छे लायर हैं वो भी, इनकी मिसेज़ वो भी, उनकी मिसेज़ इनकी बहू वो भी बहुत अच्छी लायर हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने खान साहब ने वक्त निकाला हमारी दरख्वास्त पे। इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ कब बनी, कैसे बनी, और ये उन बानी अरकान में से हैं जिन्होंने इमरान खान के साथ पहले दिन बैठ के उसकी अलिफ बे सीधी की। और फिर जो पार्टी का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के सरबराह हामिद खान साहब थे। हामिद खान साहब का लाहौर में ऑफिस है, इस्लामाबाद में भी उसकी ब्रांच है, कार्नेलियस लेन एंड मुफ्ती लॉ फर्म। ये पाकिस्तान का सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे मुस्तनद लॉ फर्म है और इनके दर्जनों में इनके आगे लॉयर्स हैं इनकी टीम में। और पाकिस्तान में अगर कोई केस कहीं किसी से काबू ना आता हो तो आखिरी मशवरा ये होता है कि आप हामिद खान साहब के लॉ ऑफिस चले जाएं। हामिद खान साहब का ये भी एक कमाल है कि प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ लॉयर्स जो पाकिस्तान में है, ये उसके सरबराह हैं, रूए रवां हैं, लीडर हैं, कायद हैं, और इनका एहतराम एक उस्ताद के तौर पर पाकिस्तान भर के लॉयर्स करते हैं। इस वक्त भी जो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है जिसके प्रेसिडेंट आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, वो भी इनके दोस्तों में, अहबाब में, शागिर्दान में हैं। उनके सर पर दस्ते शफ़क़त है तो वो आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। फिर पंजाब में हमारी जो लाहौर हाई कोर्ट बार है उसके जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी इश्तियाक साहब, जो इनकी वाइस प्रेसिडेंट हैं रबिया बाजवा, पिछले दिनों उन्होंने बहुत हाइप ली क्योंकि वो बात जो करती हैं, उनकी स्पीचेस आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे, वो जो बात करती हैं दिल से करती हैं। और इस तरह रबिया बाजवा जैसे नया टैलेंट जब सामने आता है तो बंदे के जहन में ये ख्याल आता है कि आखिर बंदा कौन है, उस्ताद कौन है, ऐसे ग्रूम करके नए नए लॉयर्स को सामने लाने वाला, तो वो हामिद खान साहब हैं। हामिद खान साहब का इमरान खान से भी इख्तलाफ हो गया था और इख्तलाफ की वजह ये थी कि इन्होंने इमरान खान को बहुत वक्त से पहले बता दिया था कि जिस सीढ़ी पे चढ़कर आप इक़्तिदार पे जाना चाहते हैं, ये सीढ़ी पे चढ़ाने वाले किसी वक्त ये सीढ़ी नीचे से खींच लेंगे। ये इख्तलाफ का बुनियादी वजह थी
حامد خان صاحب کی، اور حامد خان صاحب نے جب عمران خان صاحب نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے نظریاتی اختلاف کرتے ہوئے پارٹی کو نہیں چھوڑا، تھوڑے سے پیچھے چلے گئے۔ آج حامد خان صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ پارٹی بناتے ہوئے ان کے کیا نظریات تھے، کیا خواب تھے، اور وہ خواب جو انہوں نے پورے پاکستان بھر کی 25 کروڑ عوام کو دکھائے تھے، وہ خواب کہاں کہاں کب ٹوٹے نہیں تو کم از کم کمزور ضرور پڑ گئے، اور ان کے جذبے اور ان کے حوصلے کیوں کمزور پڑے، اور پھر وہ ساری رکاوٹیں آہستہ آہستہ کر کے جب ہٹتی گئیں تو اب خان صاحب دوبارہ فعال کردار کیوں نہیں ادا کر رہے، اور اگر کر رہے ہیں تو کتنا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب حامد خان صاحب ہمارے وقت نکالنے کا، اینڈ ویلکم ٹو کینیڈا ایز ویل۔ آپ کے ماشاء اللہ صاحبزادے ہوتے ہیں یہاں؟ جی ہاں، تو بلکہ اور بھی فیملی ہوتی ہے، آپ کے بھائی بھی اور بڑے بھائی بھی ایک ہیں۔ تو آپ تو کینیڈا آتے جاتے رہتے ہوں گے؟ بس زیادہ نہیں آیا، لیکن جب سے میرا بیٹا یہاں سیٹل ہے تب سے آتا ہوں۔ اچھا خان صاحب، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی اور ہسٹری کی بات کر لیں یا پی ٹی آئی سے ہی بات شروع کریں؟ کیونکہ ہمارے جو پروگرام دیکھنے والے ہیں سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ بات کرنی بھی اس لیے چاہیے کیونکہ آج ہم ہسٹری کی اس نازک موڑ پہ ہیں جس میں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے یہاں سے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے، اور یہ اس میں عمران خان تو آج ایک ہمارے سامنے ایک نام آ گیا، ایک شخص آ گیا۔ اصل بات تو نظریات کی ہے، اصل بات تو سوچ کی ہے، اور جب ہماری سوچ بدل جائے گی، اگر ہمارے یہاں لیول آف اویئرنیس اس جگہ پہ پہنچ جائے جو آپ کا بہت پہلے تھا اور آپ جیسے بہت سینئرز کا تھا، آج اگر ہماری قوم کا ایک ایک بچہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہاں ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی، تو آپ شاید یو آر دا رائٹ پرسن ٹو ٹیل اس کہ ہم نے غلطی کہاں کی، ہم سے غلطی کہاں ہوئی ایز اے نیشن۔ پارٹی کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ دیکھیے، پارٹی کے ایز اے نیشن تو ہماری بڑی لمبی ہسٹری ہے، اب ماشاء اللہ 76 ایئرس ہو گئے ہیں۔ اس میں ہم بہت شروع سے ڈی ریل ہو گئے تھے، ڈی ریل ہم ہو گئے تھے 1954 میں بھی، جب کیس جو مولوی تقی الدین خان والے کیس پہ غلط فیصلہ ہوا اس سے، لیکن اس کے بعد بہرحال 1956 میں ہمارا آئین بن گیا تھا جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان جو تھے ان دونوں کو برابر کی نمائندگی دی گئی تھی، اور ابھی اس کے تحت الیکشن ہونے تھے۔ تو ہمیں سب سے بڑا دھچکا اس وقت ملا جب 7 اکتوبر یا 7 اور 8 اکتوبر 1958 کی شام کو رات کو انہوں نے ایوب خان نے اور اس وقت کے جو صدر تھے میجر جنرل اسکندر مرزا صاحب نے آئین کو جو تھا وہ منسوخ کر دیا، ایبروگیٹ کر دیا، اور ملک میں مارشل لا کا نفاذ کر دیا۔ اس وقت سے پاکستان میں ہم آئینی طور پر ڈی ریل ہو گئے ہیں، اور پھر وہ حکومت بھی کوئی 10-11 سال نکال گئی جس سے پاکستان میں جمہوری عمل جو تھا ورچولی ختم ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں بدقسمتی سے پھر مارشل لا لگا یحییٰ خان کے تحت، اور پھر ایبروگیٹ ہوا 1962 کا آئین بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو الیکشن ہوئے اس کے رزلٹ ناقبول کرنے کی نتیجے میں سب سے بڑی جو المیہ پاکستان کی تاریخ کا ہوا وہ مشرقی پاکستان کا، جو کہ اس وقت میجورٹی پاپولیشن رکھتی تھی پاکستان کی، اس کا علیحدہ ہو جانا تھا۔ تو یہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں جو مومنٹ آف ڈیریلمنٹ ہے ہمارے ہاں وہ 8 اکتوبر 1958 ہے، جب پہلا مارشل لا لگایا گیا اور آئین کو ایبروگیٹ کیا گیا۔ پھر جب ملک آدھا رہ گیا، آدھے سے بھی کم رہ گیا اس وقت کی آبادی کے حساب سے 1971 میں، تو اس کے بعد جو 1973 کا آئین دیا گیا وہ ایک پاکستان کی ایک اچھی ایفرٹ تھی جس میں کہ اس وقت کی ساری جماعتوں نے اس پر ایگری کیا، لیکن اس کو بھی 4 سال کے بعد ڈی ریل کر دیا گیا ضیاء الحق کے دور میں، جب 5 جولائی 1970 میں مارشل لا لگایا گیا، آئین کو معطل کیا گیا، اور پھر وہ 11 سال حکمران رہا۔ اور اس کے بعد بھی حکمرانی ٹھیک ہے، جو کچھ جمہوریت آئی، بے نظیر بھٹو الیکٹ ہوتی رہی، لیکن اس کو بھی پوری طرح چلنے نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ 1999 میں پھر ڈی ریل کیا گیا، اور پھر وہ جنرل مشرف جو تھا وہ بطور ملٹری ڈکٹیٹر کے ملک کے اوپر مسلط ہو گیا۔ سو یہ وہ خاص مواقع ہیں، یہ 4 مارشل لا سمجھے گا، کبھی کبھی سویلین گورنمنٹس بھی لائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے جو اصل میں طاقت ہوتی ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے۔ اس طرح سے پاکستان کے 76 سال میں زیادہ عرصہ جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت نہیں آئی، یا جمہوریت کو نہیں پنپنے دیا گیا۔ آئین آیا، آئین کے تحت الیکشن ہوئے تو پھر اس الیکشن کو بھی منسوخ کر دیا گیا، اور
ملٹری ڈکٹیٹر جو ہیں آتے رہے، کھل کے آتے رہے یا پشت پناہی کرتے رہے. تو یہ پاکستان کی ایک افسوسناک 76 سالہ تاریخ ہے. اچھا خان صاحب، آپ جب پہلا ماشاء اللہ لگا اس وقت تو آپ 12-14 سال آپ کی عمر تھی. آپ کو بعد میں آپ نے ہسٹری بکس نہیں پڑھا ہوگا، لیکن بعد ازاں جوں ڈیولپمنٹس ہوتی گئیں، آپ 71 میں آپ ماشاء اللہ اپنا یونیورسٹی 74 میں شاید آپ پہنچے. آپ نہیں، میں تو بہت پہلے سے تھا. 64 میں تھی آپ. 64 میں میں نے بی اے کیا تھا. تو وہ جوانی کا دور تھا. اس وقت کا اگر آپ کمپیئر کریں کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی، لوگ باہر نہیں نکلتے تھے، ڈکٹیٹر آ جاتا تھا پورے ملک میں قبضہ کر لیتا تھا، کوئی بندہ بولتا نہیں تھا. آپ نے وہ ڈیولپمنٹس دیکھی اپنی آنکھوں سے. ہماری نئی نسل، ہماری ابھی جو ہے فار ایگزامپل ہمارے پی ٹی آئی کے اس وقت ہمارے 62 to 65% ہماری انڈر 30 ایج یوتھ ہے. ان کو تو ایسی باتیں کبھی ہم پرانا ذکر بھی کریں تو وہ انہیں لگتا ہے کہ ہم کوئی بہت بوریت والی باتیں کر رہے ہیں، پرانی باتیں ہم کر رہے ہیں. تو ہم پرانی باتیں اس لیے ان کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھ لو، یہ پہلے ہو چکا ہے، یہ قوم پہلے یہ تجربے کر چکی ہے. اب اگر آگے آپ نے جانا ہے تو پچھلے تجربات سے سبق لے کے آگے جو ہے کوئی بہتر راستہ اختیار کر لیں. اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں کہ ہماری یوتھ کو آپ کیا بتائیں گے کہ کہاں غلطی ہوئی، کس وقت ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے تھا بطور قوم، اور کس وقت ہم کھڑے نہیں ہوئے، اور کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ کیونکہ ہمارے پاس لیڈران نہیں تھے. ایسے کیا وجہ تھی، ہم کیوں نہیں رک سکے ان کے سامنے؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ نیکڈ پاور کا استعمال جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگ نہیں کر سکے، اپنا پارٹ نہیں پلے کر سکے. لیکن وقتاً فوقتاً مجھے اچھی طرح یاد ہے سن 1966 میں 65 کی جنگ کے بعد جب تاشکنڈ ڈکلریشن آیا تو میں اس وقت لاء کالج میں پڑھتا تھا، اور ایک طرح سے ہم نے پروٹیسٹ لانچ کیا تھا جس میں ہم وکلاء کو اندر بھی کیا. ہم اسٹوڈنٹس، میں چونکہ سیکرٹری تھا پنجاب سے اسٹوڈنٹس یونین کا، مجھے اور بھی جو تھے ان کو پکڑا بھی گیا تھا. اس وقت ہم پر سختیاں بھی ہوئی تھی. تو یہ دور مختلف آتے رہے ہیں اس قسم کے. یہ نہیں کہ پاکستان میں کبھی بھی نہیں، یعنی پاکستان کا سب سے بڑا ریکارڈ میں یہ سمجھتا ہوں 1971 سے پہلے کا، وہ ایوب خان کے خلاف 5 مہینے مسلسل ایک ایجیٹیشن چلی ہے، اینٹی ایوب، جو اتنا پاورفل ڈکٹیٹر تھا، اور اسے بالآخر مستعفی ہونا پڑا. تو پاکستان نے اپنے میں عوام نے اسٹرینگتھ شو کی ہے. اسی طرح ضیاء الحق کے بھی 11 سال مسلسل کسی نہ کسی رنگ میں ہم مخالفت کرتے رہے ہیں، اور لوگوں میں ایجیٹیشن رہی ہے. اور اسی طرح آخرکار مشرف کو ریزائن کرنا پڑا کیونکہ وکلاء کی تحریک چلی تھی جس میں غیر آئینی کاموں کے خلاف کام ہوا. تو پاکستان کی تاریخ بڑی بڑی ہے. ان کوششوں کو یہاں پر ڈکٹیٹرشپس آتی رہی ہیں، وہاں عوام نے ان کے سامنے کھڑے بھی ہوئے ہیں، اور عوام کے مستفید طبقات کھڑے رہے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی وہ سوسائٹی ہے، جس طرح بہت ساری اور سوسائٹیز ہیں، بہت سارے اور ممالک ہیں جیسے کہ جن میں کہ ڈکٹیٹرشپ بہت عرصہ چلتی رہی ہے. پاکستان ان ممالک میں سے ہیں جہاں ڈکٹیٹرشپ کو بہت عرصہ چلنے نہیں دیا گیا. گو اس کے نتائج میں پھر کوئی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جاتی رہی، لیکن ایک ایجیٹیشن کا ماحول پاکستان میں ہمیشہ رہا. درمیان میں آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی. ذوالفقار علی بھٹو کے تناظر میں آج ہم دیکھیں عمران خان کو، اگر اس تناظر میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک وقت تھا، کہا جاتا تھا کہ باہر کی دنیا سے بہت آفرز آئیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ریزائن کریں، کوئی پیپر سائن کریں اور نکل جائیں یہاں سے. وقت یہ مشکل وقت ہے، یہ باہر جا کے نکال لیں، بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے ایسی کوئی آفر ایکسیپٹ نہیں کی، وہ ڈٹے رہے. شاید انہیں آخر تک یہ یقین نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ کر دیا جائے گا. ایسی صورت تھی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ذہنی طور پہ وہ تیار ہو گئے تھے کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے. اسی لیے اسی مطلب جب وہ جیل میں تھے، جب وہ انتظار کر رہے تھے اپنے مقدمات کے فیصلے کا، انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی اف آئی ایم اسیسینیٹڈ. تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان وقت کے حالات میں نہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ پھر سے پار میں آئیں، اور نہ ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو قبول کرنے کو تیار ہے. یہ ان کے حق میں تاریخی طور پر ہم کمپلیمنٹ دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ آفر تو انہیں بھی تھی کہ آپ آئیں تو سعودی عرب والے آپ کو جو ہے وہ دے دیں گے، اسائلم دے دیں گے، لیکن انہوں نے کر لینے سے انکار کیا. آپ کمپیئر کریں اس کو کہ سعودی عرب ایک لیڈر کو بلاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا،
وہ ہنسی خوشی پھانسی کا بندہ اپنے گلے میں ڈلوا لیتا ہے. ایک اور لیڈر بعد نواز شریف آتے ہیں, انہیں سعودی عرب لینے آتا ہے تو وہ جہاز بھر کے پورے خاندان سمیت اور اپنے خانساموں سمیت چلے جاتے ہیں, لیکن وہ واپس دوبارہ آتے ہیں اور ہماری قوم یہ نہیں کہتی کہ بھائی مشکل وقت میں آپ کیوں چلے گئے تھے, وہ دوبارہ انہیں پرائم منسٹر بنا دیتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ تاریخ میں بھٹو واز رائٹ اور نواز شریف واز رائٹ؟ دیکھیے جی, دونوں کے حالات اپنے اپنے تھے. بہرحال یہ بھٹو کو بہت بڑا کمپلیمنٹ جاتا کہ انہوں نے قربانی دے دی, لیکن نواز شریف جو تھے وہ پاپولر لیڈر کے طور پہ مرج نہیں ہوئے تھے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو ہوئے ہیں, یہ بعد میں عمران خان صاحب ہوئے ہیں. وہ تو پروڈکٹ ہی ضیاء الحق کے مارشل لاء کا تھا, اسی میں وہ آئے, اسی میں وہ چیف منسٹر بنے, اسی میں ان کی سپورٹ ہوئی ہے. لہٰذا آپ پاپولر لیڈر سے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ اس شخص سے نہیں ایکسپیکٹ کرتے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا پروڈکٹ ہو. اس لیے 99 میں جو بنیادی فرق آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو میں اور نواز شریف میں یہ تھا. اب سوال یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو یہ نواز شریف پھر واپس آئے, ان کو قبول کیوں کر لیا؟ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں. ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو نکالنے والے جو تھے وہ مشرف تھے, اور مشرف کے ڈاؤن فال سے ان کو ایک دفعہ پھر موقع ملا سیاسی طور پر اجاگر ہونے کا. اور اس وجہ سے چونکہ ملک میں لیڈرشپ کی بھی کسی حد تک کمی تھی تو وہ ان کو ایک نیشنل, چونکہ ان کے بارے میں یہ تاثر پایا گیا تھا کہ ان کو 2 دفعہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے لانے کے بعد نکالا ہے, 1993 میں بھی 1999 میں بھی. تو اس لیے نواز شریف کے جو پلس پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ یہ انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائی کیا ہے, گو خود اسٹیبلشمنٹ کے پروڈکٹ تھے, تو اس لیے انہیں موقع پھر سے دیا گیا. اور اس وقت جو ملک میں اویلیبل لیڈرز تھے, ایک تو بے نظیر بھٹو تھیں اور دوسری نواز شریف تھے, تو انہی کے درمیان چوائس تھی. تو جو لوگ بے نظیر بھٹو کے خلاف تھے وہ نواز شریف کے حق میں. اچھا, نواز شریف صاحب کی یہ بات ہے کہ اس وقت لیڈرشپ دستیاب نہیں تھی جب دوبارہ آئے, ایک بات. دوسری بات کہ وہ ماحول ایسا بن گیا کہ ہاں واقعی پرویز مشرف اب نیچے چلے گئے ہیں تو نواز شریف واپس آ گئے, تو انہوں نے کائنڈ آف ایسا ماحول بنا لیا. اب میاں نواز شریف صاحب دوبارہ گئے باہر, 50 روپے پہ اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے گئے, بیک اینڈ سے ڈیل کر کے گئے, جیسے بھی گئے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہاں کچھ کر کے گئے ہیں, ویسے نہیں گئے, سیدھے طریقے سے نہیں گئے, اب چلے گئے. اب وہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں, اور آنے سے پہلے بھی, جانے سے پہلے بھی انہوں نے مجھے کیوں نکالا کی ایک تحریک چلائی تھی. پھر لندن سے بیٹھ کے انہوں نے ہمارے اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے DGI کو ایک اسپیچ میں 11 دفعہ للکارا. اب وہ لندن میں پھر بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ پھر سوچ رہے ہیں کہ میں دوبارہ ہوں اور دوبارہ میں سول سپریمیسی کی اسی جنگ کا دوبارہ آغاز کروں جو میں پہلے چھوڑ کے گیا تھا. لیکن درمیان میں ان کے بھائی نے 16 مہینے کی وزارت عظمیٰ قبول کر لی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اب واپس آئیں گے, اور اگر وہ سول سپریمیسی کی دوبارہ ایک تحریک شروع کرنا چاہیں گے تو کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ کیوں کہ ان کے بھائی پہلے 16 مہینے کی کر چکے ہیں حکومت, اور یہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں اور مجھے اس پہ کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے. اب کیا میاں نواز شریف واپس آ کے وہ گیپ ایسا کوئی ہوا لیڈرشپ کا تو وہ پورا کر سکیں گے؟ میرا تو یہ تاثر ہے کہ ان کو آنے نہیں دیا جائے گا. میں اگر پاکستان کی تاریخ کے پس منظر میں دیکھتا ہوں تو نواز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور کوشش اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہوگی کہ اس کو دور رکھا جائے اور شہباز شریف یا پیپلز پارٹی سے کوئی لیڈرشپ لائی جائے اور جو ان کے اشارے پر چلے. کیونکہ شہباز شریف نے 16 مہینے میں اپنے پوری طرح سے حکومت کی تابع داری جو ہے وہ ثابت کی ہے, اور انہیں اسی قسم کا لیڈر چاہیے, اور اسی قسم کے کسی لیڈر کو پھر لے کے آئیں گے. میرے خیال میں نہ وہ عمران خان کو قبول کرنے کو تیار ہے, نہ وہ نواز شریف کو قبول. اگر ان کو یہ نظر آئے گا کہ عمران خان کو باہر رکھنے کا رستہ صرف نواز شریف ہے تو پھر شاید وہ عمران خان پر نواز شریف کو پریفر کریں, یہ ایک اور بات ہے. لیکن فی الحال تو یہی لگتا ہے کہ وہ بالکل پلائیبل قسم کی حکومت بنانا چاہتے ہیں جس کو یا تو شہباز شریف یا اس کا نامنی کرے گا ہیڈ, یا پھر زرداری یا اس کا کوئی نامنی کرے گا. اب آتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف. آپ نے 1996 میں جب پی ٹی آئی بنائی آپ لوگوں نے, آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں بانی ارکان میں جنہوں نے بنیاد رکھی اس کی. اس وقت یہ پارٹی بناتے ہوئے, اس سے پہلے آپ کے کیریئر میں دیکھیں تو آپ کہیں پولیٹیکلی اس طرح ایکٹیو نہیں ہوئے. آپ اپنے فوکس رہے اپنے پروفیشن میں
اس میں ماشاءاللہ آپ کی بڑی کامیابیاں ہیں، لیکن پالیٹکس میں ایکٹیولی آپ نے کوئی رول پلے نہیں کیا. نہیں کرتے تھے. دیکھیے نا اس وقت بھی میں لاہور ہائی کورٹ بار کا سیکرٹری رہا، بعد میں صدر بھی رہا، بار کونسلز کا بھی وائس چیئرمین رہا. تو اس حیثیت میں ہمیشہ وہ ریزولوشن جو ضیاء الحق کی ریزسٹنس میں جتنا تھا بار کا رول، اس میں میرا ہمیشہ پارٹیسپیشن رہی تھی. بلکہ میں جب سیکرٹری تھا تو پہلی دفعہ ایک ریزولوشن لاہور ہائی کورٹ بار جو کہ اس وقت کی پریمیئر بار تھی، اس میں ہم نے ملٹری فورس کے خلاف 78 میں پاس کیا تھا. میں 78 میں الیکٹ ہوا تھا. تو ہماری جدوجہد تو رہی ہے. ایک کسی سیاسی جماعت میں ضرور شمولیت نہیں تھی، لیکن ہماری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی اور پولیٹیکل اسٹرگل تھی وہ جاری تھی اس دور میں بھی، اور جاری رہی ہے. لیکن جو چیز تاثر مجھے ملا ہے اس دور میں بھی پولیٹیکلی ایکٹیو ہوتے ہوئے بھی، کہ نہ PMLN اور نہ ہی پیپلز پارٹی جو تھی وہ سیاسی طور پہ وہ رول ادا کر رہی تھی جو کہ ملک میں آئین کی حصل بندی کے لیے ہونی چاہیے. اور اسی لیے جب 1996 میں جو کہ بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور تھا، مجھ سے جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ بھئی مل کے پارٹی بنائیں، اور اس وقت تک ہم آزما چکے تھے. ایک ٹرم پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، پھر ایک ٹرم نواز شریف کی، اور پھر دوسری ٹرم ان کی تھی. اور وہ ٹرم بھی میرے نزدیک بھائی فیلئر تھی کافی حد تک. تو ہم نے یہی سوچا کہ ہم ان سے ہٹ کر ایک پارٹی بنائیں گے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹڈ نہیں ہوگی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو بہت ساری پارٹیز اسپانسر کی ہیں، چاہے وہ ریپبلکن پارٹی تھی 1950s کی، یا کنونشن لیگ تھی ایوب خان کی، یا جنیجو لیگ تھی ضیاء الحق کی. تو ہم نے یہ سوچا اس وقت کہ ہم ایک ٹرولی ڈیموکریٹک پارٹی بنائیں گے. بلکہ ہماری جو انیشل ڈسکشنز ہیں اس میں ہم نے ماڈل بھی سوچا تھا. عمران خان صاحب کیونکہ بیسیکلی ان کا اتنا پالیٹکس سے پہلے تعلق نہیں تھا، وہ ان کی مینلی تو کرکٹ میں کنٹریبیوشن تھی، یا اس کے بعد انہوں نے فلانتھراپی میں، اور جو اس وقت تک ہاسپٹل انہوں نے بنا لیا تھا لاہور والا. تو اس میں ہمارا ماڈل جو تھا اس وقت وہ برٹن کی لیبر پارٹی تھی. ہم چاہتے تھے کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی بنائیں. کسی حد تک پیپلز پارٹی کا اوریجنلی سوچ یہی تھی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی، لیکن بعد میں 80s اور 90s میں آ کے وہ بھٹک گئے تھے. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک سوشل ڈیموکریٹک پارٹی پاکستان میں بنائیں جس میں عام آدمی کی ویلفیئر کے لیے کام کیا جائے. اور یہی عمران خان کی بھی سوچ تھی، یہی ہم جو پہلے 8-10 لوگ تھے ان کی سوچ تھی. جو ہم نے آئین پہلے لکھا تھا اس کے جو آبجیکٹیو لکھے تھے اس میں ان ساری چیزوں میں بشمول لینڈ ریفارمز اینڈ الیکٹرل ریفارمز، یعنی ہم نے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی پروپوزل اپنے جو تھے ایمس آبجیکٹس میں دی تھی. پروپورشنل ریپرزنٹیٹیو آپ ٹوٹلی پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں جانا چاہتے تھے، یا کوئی اسی سسٹم کے اندر آپ کہتے تھے کہ اپنے فار ایگزامپل ٹکٹوں کی آپ ایک پروپورشن کہ ہر پارٹی جو ہے 30% یوتھ کو ٹکٹ دے دے، 30% وومن کو دے دے، 10% ٹیکنوکریٹس کو دے دے، اس طرح کی آپ؟ نہیں، ہماری بالکل یہ جو ٹرکش جرمن ماڈل کے اوپر بیس تھی. بلکہ اس کا پیپر بھی میں نے ہی لکھا تھا اور 2013 میں پریزنٹ بھی ہوا تھا. لیکن پھر اس میں جو اس وقت کے جو لوگ بہت سارے باہر سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یہ کسی نے ہونے نہیں دینا، نہ اس چیز کو کبھی ایکسیپٹ کرنا ہے. کیونکہ میرے نزدیک جو فیوڈل کی جو پولیٹیکل گرپ ہے وہ توڑنے کا طریقہ صرف یہی ہے. اس لیے میں نے تقریباً جو پیش کیا تھا ماڈل 2013 میں وہ بیس تھا ٹرکش ماڈل پر، ٹرکی میں ہے وہ ریپرزنٹیشن. وہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ملک کو مختلف جو کنسٹیٹوئنسی میں ہیں. میں نے کوئی 20 کنسٹیٹوئنسی میں ڈیوائیڈ کیا تھا. کراچی ایک کنسٹیٹوئنسی، لاہور بھی ایک کنسٹیٹوئنسی، بلوچستان 3 کنسٹیٹوئنسی، اس طرح کر کے. وہ تو خیر ویری ہو سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن بیسک فارمولا وہی تھا جو ٹرکش فارمولا تھا. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اس سے یہ ہوگا کہ پارٹی اسٹرینگتھن ہوگی اور یہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ کمزور ہوں گے. میں تو ہمیشہ سے الیکٹیبلز کے خلاف تھا کہ یہ الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں یہ پھر سیلیبل کموڈٹی بن جاتے ہیں. ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی استعمال کرتی ہے، اور بھی جو خاص انٹرسٹ ہوتے ہیں ملک کے اندر، چاہے وہ فیوڈل انٹرسٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ انڈسٹریل ہوتے ہیں، وہ سب استعمال کرتے ہیں.
تو یہ ہماری سوچ تھی. تو وہ شروع سے ہم نے یہی کہا کہ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. لینڈ ریفارمس ہونے چاہیے کیونکہ لینڈ ریفارم جو لائے گئے تھے وہ لینڈ ریفارمس کبھی اچھی طرح انفورس نہیں ہوئے. اور جب جو دوسرے لینڈ ریفارمس بھٹو صاحب لائے تھے 77 میں, اس کو ٹوٹلی نگیٹ کر دیا تھا ضیاء الحق نے آ کر. تو ہمارے خیال سے کہ فیوڈلزم جو ہمارا ایک سب سے بڑا پرابلم ہے سیاست میں, اسی وجہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاورفل ہے, کیونکہ وہی استعمال کرتے ہیں, انہیں استعمال کیا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے اپنے مفاد اور اپنے گرپ جو ہے پالیٹکس پہ رکھی جاتی ہے. تو یہ دو چیزیں جو تھی ہم نے بنیادی ہماری سوچ تھی, جس میں ہمارے ساتھ جو اس وقت کے جتنے ساتھی تھے جن میں کوئی ٹریڈیشنل پالیٹیشین تھا, عارف علوی بھی ان میں سے ایک تھے, کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ کی جائے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے پی ٹی آئی چلتی چلی گئی, اس میں پھر بعد میں جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بڑھنی چڑھی, تو ہم جو بنیادی طور پہ سوچ لے کے آئے تھے وہ آگے پنپ نہیں سکی. اچھا, لینڈ ریفارمس کی آپ کی بات کی, تو لینڈ ریفارمس ایک تو وہ ہوتے رہے نا اعلانیہ, کچھ ڈکے چھپے بھی لینڈ ریفارمس ہوتی نہیں رہیں کہ ہمارے ہاں ریٹائرڈ جرنیلوں کو زمینیں الاٹ کر دی جاتی ہیں اور وہ پھر انٹیریئر سندھ میں اور جہاں جہاں انہیں لینڈ ہوتی ہے وہاں جا کے اپنے مربے, اور لینڈ ریفارمس ان کے لیے تو ہو رہی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, انہیں تو زمین الاٹ کی جاتی رہی ہیں. نہیں, وہ ریفارمس نہیں ہیں, وہ تو ایک ویسٹڈ انٹرسٹ بن گیا, ویسٹڈ انٹرسٹ بن گیا پاور کا. جی, تو انہوں نے جو ہے ملٹری آفیسرس کو جو ہے لینڈس جو ہے ہر ایک کو, اور چوائسس لینڈس, آپ دیکھیے گا کہ لاہور کے باہر جو سیمی اربن ایریاز ہیں ان میں چاہے وہ باجوہ صاحب کے بھی ابھی تک وہاں پر 4 مربع موجود ہیں, اس سے پہلے جو تھے کیانی صاحب ان کے بھی موجود ہیں, ان بٹوین بھی جو چیف رہے تھے ان کے بھی موجود ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ چوائسز لینڈ لینی ہوتی ہیں, ایگریکلچر, سیمی اربن. اچھا, یہ جو سلسلہ ہے اس طرح کا الاٹمنٹس ہو جاتی ہیں بڑی بڑی, اس کے سامنے کھڑا کون ہو سکتا ہے؟ آپ لائرز نہیں کھڑے ہو سکتے, آپ کہیں پٹیشن نہیں دائر کر سکتے, کیونکہ اگر لائرز بھی نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر تو اندھیر ہے اس ملک میں, پھر تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. ہمیں میڈیا کو تو بولنے نہیں دیا جاتا, ہمارا تو ٹی وی چینل پیچھے سے آف کر دیا جاتا ہے, اخبار جو ہے وہ مارکیٹ سے اٹھا لیا جاتا ہے, پہلے تو خبر چھپتی نہیں ہے, چھپ جائے تو سب پورے بنڈل اٹھا لیے جاتے ہیں. تو ہم تو نہیں بول سکتے, لیکن آپ کو کم از کم اتنی سہولت ہوتی ہے کہ آپ کو فوری طور پر کوئی اریسٹ نہیں کرتا, آپ تو بول سکتے ہیں, آپ پٹیشن تو ڈال سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیا سلسلہ ہے. ایک جو کلرک ایل ڈی سی بھرتی ہوتا ہے وہ بھی 25-30 سال جاب کرتا ہے, ایک اسکول ٹیچر بھرتی ہوتا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں, وہ بھی سرو کرتا ہے اس نیشن کی 25-30 سال, وہ بھی قوم کی خدمت کرتا ہے. کوئی بھی گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ خدمت 25-30 سال اس نے اپنی حیثیت کے مطابق کرنی ہے, جو اسے ذمہ داریاں دینی ہیں وہ کرے گا. ایک آرمی میں کیپٹن جاتا ہے وہ بھی کرتا ہے, ایک 17 گریڈ کا جو CSS کر کے ایک انکم ٹیکس آفیسر جاتا ہے یا اسسٹنٹ کمشنر جاتا ہے وہ بھی 25-30 سال کرتا ہے. لیکن ایک جرنیل کو ہی کیوں ریٹائرمنٹ پہ آپ مربع دیتے ہیں؟ اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں. ویسے تو ہمارے بیوروکریٹس بھی لیتے رہے ہیں ایک وقت میں, ان کو بھی مل گئے تھے ان کے ساتھ مل کے. جرنیلوں کو بھی زیادہ تر جب ضیاء الحق کے زمانے کے بعد ملنے شروع ہوئے ہیں, اس سے پہلے کم یہ نہیں ہوتا تھا. جب سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو مختلف شعبوں میں انوالو کیا ہے, جو ضیاء الحق اور مشرف کے دور میں زیادہ ہوا ہے, تب سے یہ معاملہ بڑھنے لگا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جوڈیشری کے ساتھ ہمیشہ سے پارٹنرشپ رکھی ہے, ٹھیک ہے, اور جوڈیشری نے ہمیشہ ان کا کام کیا ہے. مطلب فیصلے جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, پر اس کو مہر جو ہے وہ ہماری جوڈیشری سے لگوا لی جاتی ہے. آپ کے سامنے لیٹسٹ ایگزامپل جو ہے وہ عمران خان صاحب پر جو مقدمہ چلا ہے توشہ خانہ کے حوالے سے, تو وہ فیصلہ تو یقینی طور پر جو جج تھا, ایڈیشنل سیشن جج تھا, اس کا نہیں تھا, وہ تو کسی اور کا تھا, مہر اس نے لگائی. تو اس سے پہلے بھی ایون ضیاء الحق کے یہ نواز شریف کے ساتھ بھی یہی گزری ہے کہ حقیقت میں تو فیصلہ کر لیا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم نے اس سے جان چھڑانی ہے. تو بہرحال جوڈیشری کو استعمال کر کے وہ مہر تو ان سے لگوا لی. تو عمران خان پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, جتنی پرسیکیوشن ہو رہی ہے, جتنی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اس میں جوڈیشری کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب ابھی ان کے خلاف جو ہے وہ القادر ٹرسٹ والا کیس تیار کیا جا رہا ہے,
ان کے خلاف فنڈنگ والے کیس میں آلریڈی ایک فیصلہ لے لیا گیا ہے، توشہ خانہ میں لے لیا ہے، اور متعدد کیسز میں ان کو الجھا دیا گیا ہے. اور یہ بدقسمتی سے پاکستان کی ایک ایسی حقیقت اور ایسی ٹریڈیشن ہے جس کا ہم ہرگز بھی اس پر کوئی پراؤڈ نہیں ہو سکتے. اچھا، یہ جو بات کرتے ہیں ہم جوڈیشری کی کہ جوڈیشری کیوں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اس میں جہاں باقی تو اور کئی مسائل ہوں گے، لیکن ایک مسئلہ جو ہم ہائی کورٹس میں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں سینئر ججز کی، ان کی پھر ایفیلیشن انکلینیشن ہوتی ہے، تو میاں صاحب کے ہیں تو انہیں بٹھا دیں، یہ پیپلز پارٹی والوں نے ریکمینڈ کیا ہے انہیں بٹھا دیں. ہائی کورٹ میں آتے ہیں، پھر وہاں سینیرٹی کی بیس پہ سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں. کیا ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس طرح فورن سروس گروپ ہے، انفارمیشن سروس گروپ ہے، کسٹم گروپ ہے، ڈی ایم جی ہے، حتیٰ کہ ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ گروپ ہے سول سروسز میں، وہاں ایک جوڈیشل سروسز گروپ ہو اور سی ایس ایس کر کے آئیں، ینگ لائرز آئیں، سی ایس ایس کر کے آئیں، 17 گریڈ میں انہیں سول جج بھرتی کریں، اور پھر وہاں سے وہ ترقی کر کے اپنی کارکردگی اور تجربے کی بنیاد پہ وہی لوگ ہائی کورٹ میں آئیں، اور وہاں سے ہی پھر تجربے اور اس کی کارکردگی کی بنیاد پہ سپریم کورٹ میں جائیں. تو وہ شاید ایک سسٹم سے آئیں گے. تو یہ جو ہمارے بعد میں اعتراضات ہوتے ہیں کہ بہت سارے چیف جسٹس صاحبان پہ اعتراضات ہوئے کہ نام لینا اچھا نہیں لگتا، ظاہر ہے آپ کی فیلڈ ہے آپ، تو وہ یہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے وہ بھی تو ہو رہا ہے. پروونشل سول سروس میں تو آتے ہی سول جج آتے ہیں، وہ وہاں ایڈیشنل سیشن جج ریٹائر ہو جاتے ہیں. نہیں، ہائی کورٹ میں بہت سارے جاتے ہیں. کتنے پرسنٹ؟ جنرلی 20% ان کا کوٹا ہے. لیکن میں یہ عرض کروں دنیا بھر میں وکلا میں سے ہی انڈکشنز ہوتی ہیں سپیریئر جوڈیشری میں، کیونکہ وکلا ایز اے پروفیشن انڈیپینڈنٹ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارا بھی تجربہ یہ ہے کہ جو اس سورس سے آئے ہیں، 2-3 چیف جسٹس پاکستان بھی بنے ہیں. اچھا. جو پروونشل سول سروس سے آئے ہیں اس میں سے 2 دے ریچ دی لیول آف چیف جسٹس آف پاکستان. ایک کے پی کے سے تھے اور ایک سندھ سے آئے ہیں صدیقی صاحب. تو لیکن ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. بیسیکلی ایک خاص ذہن رکھنے ہے. وکیل کا ذہن پھر انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جیسے امریکہ میں سیدھا سپریم کورٹ میں وکلا میں سے لگا دیے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سلیکشن پروسیس درست نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ وکیلوں میں سے کیوں آتے ہیں، ان میں سے اچھے بھی تبھی آتے ہیں، وہی اچھے ججز بھی شامل ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی وہاں لیے جاتے ہیں. لیکن ابھی تک پروسیس سلیکشن کے اوپر بات چل رہی ہے، یہ آن گوئنگ. ہمارا جو تھا اسٹرگل ورک کہ میں تو اس میں بہت انوالو رہا پاکستان بار کونسل کے ممبر کے طور پر بھی، اور ہم نے جوڈیشل کمیشن کا پرپوزل بھی پاکستان بار کونسل نے دیا تھا کہ آئندہ اپوائنٹمنٹ میں جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ اس پرپوزل کا انہوں نے بہت ہی غلط استعمال کیا. 2006 میں جب یہ دونوں میجر پارٹیز نے بیٹھ کر کوڈ آف میثاق جمہوریہ بنایا تھا، تو اس میں انہوں نے COD جس کو کہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے اس پرپوزل کو جو ہمارا پرپوزل تھا کہ 19 لوگوں پر مشتمل ہونا چاہیے یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس میں 7 جج، 6 وکیل اور 6 پارلیمنٹیرین ہوں تاکہ ایک دوسرے پہ چیک ہو. اور اس طرح سے یہ ہے کہ جہاں کلیئر فیورٹزم یا نیپرزم نہ ہو. لیکن اس کو انہوں نے کیا کیا، اپنی سوچ لے آئے اس کے اندر، اور اس میں انہوں نے کیا کر دیا کہ جوڈیشل کمیشن کو الگ کر دیا اور پارلیمنٹری کمیٹی الگ کر دی اس پر چیک لگانے کے لیے. لیکن ہوا یہ کہ جوڈیشل کمیشن نے کسی حد تک کیپچر کر لیا ہے. اب سوال یہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر جو ہم دیکھ رہے ہیں پریشر آ رہا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، اس کی وجہ سے بہت سی تقرریاں ہو جاتی ہیں ان کے سلیکٹڈ لوگوں کو. اور اس کے اوپر ہماری ابھی اسٹرگل جاری ہے کہ ان کا انفلوئنس ختم ہو جانا چاہیے اور کچھ واضح کرائٹیرین بننے چاہیے. اس پر کسی حد تک ہمارا اتفاق ہے. کچھ جو اپوائنٹمنٹس سپریم کورٹ میں ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پر بائی 7 to 6 ہوتی رہی ہیں اور بائی 5 to 4 ہوتی رہی ہیں. تو اس لیے دونوں سائڈ پہ بات ابھی چل رہی ہے سر. اس معاملے میں قاضی فائز صاحب سے ہمیں امید ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جو رولز فریم کریں گے اس کے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سلیکشن کے لیے کوئی منیمم کرائٹیرین رکھیں گے. اور ہائی کورٹ میں اصل میں ہائی کورٹ میں انڈکشن ہونی ہے نا، سپریم کورٹ میں تو بائی ٹرن جانا چاہیے، جس سینیورٹی
प्लस प्रोविंशियल कोटे के हिसाब से, हर प्रोविंस को रिप्रेजेंटेशन फेडरल कोर्ट है। तो उम्मीद करते हैं हमारी वकला की स्ट्रगल जारी है इसके ऊपर कि भाई वाज़ेह क्राइटेरियन लेके आओ जिसकी बुनियाद पर सिलेक्शन हो, वही लोग जो कि सही अच्छे प्रोफेशनल लॉयर्स हैं उनमें से लाए जाएँ, ना कि वो लोग जो कि मखसूस इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अभी हम एक वक्फे पर चलेंगे और जब वक्फे से वापस आएंगे तो हामिद खान साहब से, जिस तरह इन्होंने कहा कि इन्हें नए आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से बहुत उम्मीद है कि जुडिशल सर्विसेज में जो भी इनकी मुतालबात हैं, जो इनकी ख्वाहिशात हैं, जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर काजी फ़ाइज़ ईसा पूरे उतरेंगे। वक्फे से जब वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए भी, और उनके जो मेम्बरान हैं और उनके जो खैर ख्वाह और हमदर्दगान हैं, उनके लिए भी इनके पास कोई अच्छी खबर है या नहीं। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.